नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हिंदी में या हिंदू मज़हब के ग्रंथों में एक चीज़ है कर्मा। जैसे करोगे वैसे भरोगे, या जैसे को तैसा पाओगे, वगैरह वगैरह। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 2 महीनों से मुसलमान दुकानदारों को लेकर के एक मामूली से वाक़े के बाद जो सूरत हाल बनाई गई वो तो आप लोग जानते ही हैं। और ये वीडियो भी आपको याद होगी जिसमें एक शख्स साफ तौर पर मुसलमानों को वार्निंग दे रहा था कि 30 दिन के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश छोड़ करके आप लोग निकल जाओ, बसूरत दीगर जो सिचुएशन, जो हालात बनेंगे उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। अब उसी हिमाचल प्रदेश के हालात अगर आप देखना चाहते हैं तो इस बदलती वीडियो को देख लीजिएगा। इस वक्त हिमाचल प्रदेश की ऐसी सूरत हाल है कि जो लोग धमकियां दे रहे थे उनको खुद अपने घरों में महफूज जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल ने बहुत ही खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। ये उन गलियों का, उन बाजारों का, उन रिहायशी इलाकों का नज़ारा है जो इस वक्त हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जहां से जो है मुसलमानों को, जो कि हाथों पर गिने जाने वाले कुछ ही तादाद के थे, वो भी इनके लिए बड़ी तकलीफ दा बन रहे थे, या फिर वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज उन्हीं इलाकों की सूरत हाल ऐसी है। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी कि जो है, जिसे कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बैकैफ इन वीडियोस को इस वक्त अलग अलग अंदाज में जो हिमाचल पर, ये तो हम 2-3 ही दिखाए हैं, बसूरत दीगर इस वक्त हिमाचल प्रदेश के अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। वैसे भी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इधर के इलाकों में देखने के बाद आपको 12 हमने वो खबरें भी रखी थी कि यहाँ ज़मीनों पर दरारें पैदा हो रही हैं और घरों में दरारें पैदा होती हैं, इसलिए कि ये पहाड़ी इलाका है और जो है पहाड़ी इलाकों में अक्सर इस तरह के मामलात और कुदरती आफात देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है अब इन वीडियोस के सामने आने के बाद पुरानी वो वीडियोस जिसमें मुसलमानों को धमकियाँ वगैरह दी जा रही थी उसको आपस में शेयर करते हुए सोशल मीडिया में कुछ इसी तरह के तबसरों के साथ जो है इस वक्त तबसरे चल निकले हैं, जिसका इजहार मैंने इस वक्त आप लोगों के सामने किया। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते। इसके अलावा भी सूरत हाल इस वक्त पूरे भारत में बरसात की वजह से दिल्ली का क्या सूरत हाल है और दीगर इलाकों की ये देख ली। दिल्ली के बेंगलुरु में हमने कुछ गुज़िश्ता साल इस तरह की सूरत हाल देखी थी और मुंबई में हम लोगों ने देखी थी कि किस तरह से पॉश रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया था और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। अब ये दिल्ली का मंजर है। अब दिल्ली को फ्रांस बनाने वाले, दिल्ली को सिंगापुर बनाने वाले, दिल्ली को न जाने कहाँ से मिला करके तरक्याती काम करने वाले, कम से कम जो है ये देखिए राजपथ का है इलाका। ये राजपथ आप जानते हैं, अभी जो नया पार्लियामेंट ओपन हुआ है उस पार्लियामेंट के सामने का ये सूरत हाल है जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो है तामीर किए गए। उसके सामने का हाल अगर ऐसा है तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि अंदरूनी सतह की क्या सूरत हाल होगी। जब हम वोट करेंगे तरक्यात के नाम पर नहीं, हम जब वोट करेंगे ड्रेनेज के सिस्टम को बराबर करने के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, तलाक और गौकशी और आर्टिकल 370, एक्सा सिविल कोड, इस तरह के भड़कीली चीज़ों पर जब हम वोट करना शुरू करेंगे तो फिर आवाम को ऐसी ही तो सज़ा मिलेगी। जब हम वोट करेंगे इस शर्त पर कि जो है हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी जो है सारे शहर खूबसूरत बनाए जाएंगे, हमें बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी जाएंगी,
ایسے وعدوں پر ہمارے ووٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹریفک نظام بھی صحیح رہے گا, ڈرینیج پرابلم بھی حل ہو جائے گا, اور جو ہے حکومتیں وہ ترقیات کی جانب جو ہے توجہ کریں. لیکن ہم آج کل کس کے لیے ووٹ کر رہے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سب سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کی بات کر رہا ہے, کون جو ہے ان کے خلاف قوانین لانے کی بات کر رہا ہے, کون مندر کو بنانے اور مسجد کو گرانے کی بات کر رہا ہے, کون قبائلیوں کو اور دلتوں کو مارنے اور جو ہے دوسرے سماج کے لوگوں کو آگے بڑھانے کی بات کر رہا ہے. یعنی ان کو ملک کی ترقیات سے کوئی لینا دینا نہیں. تو صورتحال کیا ہوگی؟ ایک برسات پڑے گا تو برسات کا پانی آپ کے گھر تک آئے گا. تب اگر آپ شکایت کریں گے کہ حکومت کیسا کام کر رہی ہے, تو حکومتوں کی غلطی کا ہے. آپ نے حکومتوں کو ترقیات کے نام پر ووٹ ہی نہیں دیا ہے. آپ نے حکومتوں کو جو ووٹ دیا ہے وہ ہندو مسلمان کے نام پر دیا ہے. کون کس کے گھر گرا رہا ہے, کون کس کے گھر پر بلڈوزر نیچے گرا رہا ہے, کون جے شری رام بول رہا ہے, کون جے شری رام نہیں بول رہا ہے, کون پاکستان کی بات زیادہ کر رہا ہے, کون بنگلہ دیش کی بات زیادہ کر رہا ہے. ان حساس مدوں پر جو جذباتی بنا دیتے ہیں ایک انسان کو مذہبی نام پر, ان مدوں پر جب آپ ووٹ کریں گے تو پھر آپ کے گھر میں جب برسات آئے گی تو پانی اور سارا کا سارا برباد کر کے رکھے گی. یہ صورتحال ہے اس وقت پورے بھارت میں. میں نے تو کچھ ہی ویڈیوز آپ کے سامنے رکھے ہیں. ناظرین گرامی, آئیے آگے بات کرتے ہیں. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھا جاتا ہے. جج ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس عہدے پر دو فریق آپس میں ہوتے ہیں, اور جج کے لیے بہت ہی فیصلہ کن مرحلہ اس وقت ہوتا ہے اور حساس معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی کو سزا دے اور کسی کو بری کر دیا جائے. ایسی صورتحال میں فریقین کو نظر رکھتے ہوئے پوری انصاف کے تقاضے کے ساتھ فیصلے سنانا اور اپنے اسٹاف کو خوش رکھنا, اور وہ وکلا جنہوں نے ان کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا, کبھی فریق کہتے ہیں, کبھی فریق کی حمایت میں, کبھی فریق کے مخالفت میں, کبھی پتا ہے کہ جو ہے جس وکیل کا مدعا سامنے تھا لیکن اس کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو وکیل ممکن ہے ناراض ہو سکتا ہے. ان تمام مرحلوں کو طے کرتے ہوئے ایک جج کو جو ہے وہ ایک خوش ہو جاتے ہیں, اس کے فریقین بھی, ان کے وکلا بھی, وہ جس جو ہے عدالت میں کام کر رہے وہاں کا اسٹاف بھی. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی خوش آئند بات ہوتی ہے. ایسی ایک ویڈیو اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے جسٹس شبیر احمد صاحب کی. سولاپور مہاراشٹر آ رہی ہے ویڈیو. جناب شبیر احمد اوتی صاحب سے جو مشہور ہے, انہوں نے اپنی ایمانداری سے لوگوں کا دل جیت لیا اور جو ہے بہترین انداز میں اپنے فیصلے سنائے. تو آج جب ریٹائرمنٹ کا وقت آیا اور وہ اس عدالت سے جو ہے آخری بار جو ہے جا رہے تھے اس کا دیدار کرتے ہوئے, تو کس طرح سے وہاں کے اسٹاف نے ان کا جو ہے الوداع کہا ہے, کس طرح سے ان کا استقبال بھی کیا اور کس طرح ان کو جو ہے الوداع بھی کہا. یہ سارا منظر اس وقت جو ایک ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش ہو رہے ہیں. کورٹ کا اسٹاف اور ایڈوکیٹ نے ان کا کچھ اس انداز میں سنمان کیا اور خیرآباد کیا کہ جو ہے وہ خوش ہو گئے, ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ ہیں جناب شبیر احمد صاحب جو مہاراشٹر کے سولاپور میں جو ہے ایک جج تھے یہاں کے مقامی کورٹ میں. آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, شاعر نے کہا تھا. اور 10 سالہ لڑکا کشمیر سے جس کا تعلق ہے, جس کا نام مومن تیلی ہے, کلگام سے اس کا تعلق ہے, وہ ابھی کچھ دن پہلے جو ایک مشین بنایا تھا جس کو ایگ انکیوبیٹر کہا جاتا ہے. انڈوں کے سلسلے میں جو ایک مشین بنائی گئی ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. ایگ انکیوبیٹر اگر ماریں گے تو آپ کو اس کے تفصیلات نہیں. اب اسی بچے نے جو ہے 4-in-1 ایسی مشین بنائی ہے. اس میں ریفریجریٹر بھی ہے, ہیٹر بھی ہے اور واٹر فلٹر بھی ہے اور فریزر بھی ہے. تو یہ کہا جاتا ہے نا ناظرین گرامی کہ مسئلہ یہی ہے کہ جہاں جو ہے ترقیات کرنے کی اور مختلف قسم کے شعبہ جات ہیں, انہی علاقوں میں بہت ہی زیادہ پسماندگی کا شکار کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں یا سازشیں رچی جاتی ہیں. ایسے میں ایک کشمیری 10 سالہ طالب علم مومن تیلی تمام کے لیے مثال ہے کہ اگر آپ ان کو میدان دیں, اگر آپ ان کو پوری طرح سے جو ہے ترقی کرنے کے لیے مختلف مواقع میسر کریں, سہولیات فراہم کریں, ذرائع پیدا کرنے کی کوشش کریں, تو وہ کسی بھی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو یہ کشمیری
طالب علم مومن تیلی جس کو کشمیریت کے حوالے سے ویڈیو ہم تک پہنچی ہے، ہم انہی کے شکریہ کے ساتھ اس بچے کی پشپنائی کے لیے، اس کی ہمت افزائی کے لیے یہ جو ہے ویڈیو آپ کے سامنے اور اس کی جو ہے یہ ترقیاتی اور اس کی یہ جو بھی ایجادات ہیں اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس طرح کے طلباء کی پشت پناہی کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کے لیے جو ہے ذرائع پیدا کرنا، ان کے لیے جو ہے مختلف سہولیات پیدا کرنا، یہ ہم لوگوں کی بحیثیت قوم و بحیثیت سماج ذمہ داری بنتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، تلنگانہ اور ہمارا ساؤتھ کے جو علاقے ہیں یہاں پر ہندوتوا جو پنپ رہا ہے حالیہ دنوں میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بصورت دیگر آپ تمل ناڈو کہیں یا پھر کیرلا کہیں، کرناٹک کا علاقہ کہیں، اس سے جڑا ہوا ہمارا تلنگانہ کہیں، یہاں پر بہت کم ایسے واقعات اور واردات دیکھنے کو ملتی تھی جہاں پر جو ہندوتوا ذہنیت کے حامل گنڈوں کی جو ہے گنڈا گردی نظر آتی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تلنگانہ کی حکومت ان لوگوں پر اس وقت جو ہے لگام کسنے میں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے چلتے بارہا اب یہاں سے مختلف قسم کے ویڈیوز نکلتے آ رہے ہیں۔ کہیں پر جو ہے مسلمانوں کو ماہ بقرعید سے پہلے کس طرح سے جو ہے یہاں پر جانوروں کو پکڑ دھکڑ کر کے جو ہے ان لوگوں کو جو تکالیف پہنچانے کی کوشش ہوئی، تو ایسی ایک ویڈیو اس وقت آ رہی ہے۔ بجرنگ دل کے یہ گنڈے جو ہے ایک بار پھر یہاں پر جو مویشیوں کو لے جا رہی ایک گاڑی کو روک لیا، ایک ٹرک کو روک لیا اور جو ہے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ویڈیو یہاں کے ایس پی کو، عادل آباد کے ایس پی کو اور تلنگانہ کے ڈی جی پی کو اور جو ہے تلنگانہ کے جو ہے سی ایم کو شیئر کرتے ہوئے کہا گیا کہ تلنگانہ میں آخر یہ بجرنگ دل کے گنڈے اور یہ جو ہندوتوا ذہنیت کے حامل شخص ہیں ان پر لگام کیوں نہیں کسا جا رہا ہے، کیوں پولیس کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اگر اس طرح کوئی بھی غیر قانونی طور پر مویشیاں اسمگلنگ کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کام پولیس افسران کی ہے۔ ایسے میں یہ بجرنگ دل کے گنڈوں کو کس نے یہ جو ہے پوری طرح سے اجازت دی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے؟ یہ کہتے ہوئے یہاں کی سی ایم سے اس وقت مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان گنڈوں کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے اور ان کے جو ہے پوری طرح سے دوبارہ اس طرح کے معاملے پیش نہ آئے۔ لوگوں کو جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مویشیوں کا کاروبار کر رہے ہیں ان کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، اس بات کی یقین دہانی کرائیں۔ اس بات کو لے کر کے اس وقت مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں، افغانستان دھیرے دھیرے ترقیات کی جانب بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کے زمین کے اندر جو قدرتی ذرائع اور قدرتی وسائل رکھے ہوئے ہیں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ طالبان نے ایک چینی کمپنی کی مدد سے شمالی افغانستان میں خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ طالبان کے وزیر معدنیات کا ماننا ہے کہ سرپل میں تیل کے کنووں سے روزانہ 100 ٹن تیل نکالا جائے گا، جس سے طالبان حکومت کو کروڑوں ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ طالبان کی سرکاری تیل و گیس کمپنی اور چینی کنٹریکٹر افچین مشترکہ طور پر اس علاقے میں خام تیل نکال رہے ہیں۔ کانکنی کے وزیر شہاب الدین دلاور نے منصوبے کا افتتاح کرنے والی ایک چینی کمپنی کے عہدیداروں کے ہمراہ سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ صوبے سرپل میں واقع خشقری کے کنویں 21 سے تیل نکالنے کا کام جلد ہی روزانہ 100 ٹن تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2023 کے آخر تک علاقے میں مزید 15 کنووں کی مرمت اور کھدائی کی جائے گی، جس میں روزانہ 1000 ٹن سے زیادہ خام تیل کی گنجائش ہوگی اور سرمایہ کاروں کو اس منصوبے میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ طالبان کے وزیر معدنیات نے وعدہ کیا کہ تیل کے منصوبے میں ترجیح سرپل میں نوجوانوں کو بھرتی کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ منصوبہ 25 سال پرانا ہے اور اس مقام پر دیگر سہولیات تعمیر کی جائیں گی، جس میں پختہ سڑکیں اور بجلی شامل ہے۔ رواں سال کے اوائل میں طالبان حکومت نے سنگ کینگ میں چینی کمپنی سینٹرل ایشین آئل اینڈ گیس کمپنی CPEIC جس کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ملک کے شمال میں تیل نکالنے کے لیے 25 سالہ معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت طالبان ابتدائی طور پر تقریباً 20% شراکت دار ہوں گے اور مستقبل میں حصہ بڑھ کر 75% بڑھ جائے گا۔ اس کی اطلاعات فراہم کی گئی ہیں۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، جس طرح غربت کا شکار ہے طالبان، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسی صورتحال میں قدرتی وسائل کو نکال کر کے دیگر ممالک میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا رشتہ جوڑ کر کے ممکن ہے کہ اس ملک کی ترقی آگے بڑھ سکتی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں تمل ناڈو کی۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے صدر دروپدی مرمو کو خط لکھا ہے
جس میں گورنر آرین روی پر فرقہ وارانہ منافرت بھڑکانے کا الزام لگایا ہے اور انہیں ریاست میں امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق وزیر اعلیٰ نے اپنے خط میں لکھا، ریاستی دارالحکومت میں بیٹھ کر ریاستی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش سے گورنر کو صرف مرکز کا ایجنٹ سمجھا جا سکتا ہے اور گورنر کا ایسا عمل ہماری وفاقی فلسفے کو تباہ کر دے گا اور ہندوستانی جمہوریت کے بنیادی اصولوں کو تباہ کر دے گا۔ تمل ناڈو کے گورنر آرین روی نے خود ایسے گورنر کی ایک اچھی مثال پیش کی۔ گورنر نے آئین اور قانون کے حفاظت، تمل ناڈو کے لوگوں کی خدمت اور بہبود کے لیے خود کو وقف کرنے کے لیے آرٹیکل 159 کے تحت حلف لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، مرکزی حکومت کی جانب سے بھیجے جانے والے گورنرز، بالخصوص جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر یہ تمام گورنرز اسی طرح کے جو ہے سازشوں میں ملوث ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ اب جو ہے باقاعدہ جو ہے وہاں کی حکومت ان لوگوں سے پریشان ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے باقاعدہ جو ہے خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں اور ان لوگوں سے ریاستوں کو بچانے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، قرآن کی بے حرمتی جو سویڈن میں ہوئی وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب یمن سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں کے حوثی حکام نے اب سویڈن کی درآمدات پر پابندی لگا دی ہے۔ جی ہاں، یمن میں شمالی علاقوں پر قابض حوثی حکام نے سویڈن میں 28 جون کو قرآن کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے اپنے زیر تسلط علاقوں میں سویڈن کی اشیاء درآمد کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق حوثی وزیر تجارت نے کہا کہ یمن پہلا اسلامی ملک ہے جس نے مسلمانوں کی مقدس ترین مقامات اور قرآن مجید کی بے حرمتی پر ٹھوس جواب دیتے ہوئے سویڈش اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ ناظرین گرامی، سویڈش نے جو کچھ کیا، وہاں جو کچھ ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ اب ایسے ممالک کو اسی طرح سے جواب دینا چاہیے تاکہ ان کو اقتصادی طور پر پوری طرح سے نقصان پہنچایا جا سکے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،